बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं। इंतखाबी मुहिम भी चला रहे हैं, खान के केसेस भी देख रहे हैं, मीडिया इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। पता नहीं सोते किस वक्त हैं। बड़ी मेहरबानी ने ज्वाइन किया। लेकिन आज कुछ जल्दी से आपके सामने कुछ मामलात रख दूं। एक तो इमरान खान साहब का केस तोशा खाना का कल समाअत के लिए लग गए। खान साहब की जमानत होगी, जेल से बाहर होंगे, इलेक्शन लीड करेंगे। ये सारे मामले और फिर जो बातें थी, पैगामात, सिलसिला, ये सारा, ये कल चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। आज जेल सुपरिटेंडेंट के साथ जो मामला हुआ, साइफर केस की समाअत थी, उसमें वो एक बदमजगी हुई। खान आज वाकई शदीद गुस्से में भी थे। इस वक्त सूरत हाल आपके सामने, खैबर पख्तूनख्वा में बाकायदा इलेक्शन नजर आ रहा है। पंजाब में अभी तक कोई फजा नहीं। 266 हलकों में एक आवाज आ रही है, इया का नाबुदो व इया का नस्तईन। तमाम जितने भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है, वो बात ही इसी से शुरू करते हैं और खान साहब की जो है वो कमी महसूस नहीं होती हवाम को उस तरह। इस्लामाबाद की 3 यूनिवर्सिटियां सिक्योरिटी अलर्ट पर बंद हैं। इसके अलावा अवाम के पास जाना ही था तो क्या कतर चले जाते। ये सनम जावेद ने खत लिखा अभी मरियम नवाज साहिबा के नाम, और उसमें कुछ जुगतें भी उन्होंने लगा दी। लेकिन सवाल बड़े उनके इंपॉर्टेंट थे कि अगर साइफर का मामला था तो अवाम के पास ही जाना था। आज़ाद उम्मीदवारों से पीटीआई का हलफनामा जो आपको पता है सोशल मीडिया पे चल रहा है। इतवार को बड़ी कॉल जो शुएब साहब ने भी, लाजमी सी बात है, उस पर बात करेंगे हम। और बिलावल जरदारी का लड़ना, और खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर को रिलीफ मिला। और इसके साथ साथ तो अभी जहांगीर तरीन का इंटरव्यू भी आया और वजह भी सामने आई कि वो क्यों दिल में ये बुग़्ज़ रख के बैठे हुए थे। इलेक्शन में धांधली इस फिलहाल नजर आ रही है, हर जगह प्री पोल रिगिंग का माहौल बना हुआ है। ये इलेक्शन कम और धांधली ज्यादा नजर आ रही है। इस मैंडेट को तस्लीम कौन करेगा? अक्सरियत को अकलियत में बदलने की कोशिशें हो रही हैं। शुएब शाहीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनके सामने सवालात रखते हैं। शुएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और रियली पर्सनली मैं आपको जानता हूं कि आप कितना काम कर रहे हैं, इस लिहाज से आई रियली अप्रिशिएट आपका टाइम जो है। सबसे पहले सर, कल खान साहब का जो केस है तोशा खाना का, इसके बारे में थोड़ी सी अगर तफसील बताएं। कल आपको क्या लगता है मामला क्या हो रहा है? आज आप पेश भी शायद आज हुए थे। देखिए, हमने जेल ट्रायल को चैलेंज कर रखा है कि ये जो जेल का ट्रायल है कि ये फेडरल गवर्नमेंट को ये इस तरह इजाज़त नहीं है। वो अभी देखेंगे कि रेफरेंस अभी आया नहीं था तो उन्होंने पहले ही ख़त लिख दिया और ये आर्डर ले लिया फेडरल गवर्नमेंट से कि जनाब इनका ट्रायल जेल में शुरू किया जाए। और जेल ट्रायल करने का अख्तियार फेडरल गवर्नमेंट का है ही नहीं, वो उस कोर्ट का होता है। लेकिन उनको ख्वाब कैसे आया था कि वो रेफरेंस फाइल कर देंगे, इसलिए जेल ट्रायल का आर्डर पहले का है और रेफरेंस बाद का है। तो इसमें बहुत सारे लीगल फ्लॉ हैं और ऑलरेडी मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब इसमें फ़ैसला दे चुका है। और मेरा ख़्याल है कि वो बड़ा रीज़नेबल फ़ैसला है जिसमें उन्होंने कहा है कि जेल ट्रायल के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और किन हालात में हो सकता है और किन हालात में नहीं हो सकता। वो साइफर केस में फ़ैसला दे चुके हैं, बल्कि 2 दफ़ा उन्होंने वो जो प्रोसीडिंग्स थी हैं उनको सेट असाइड और क्वैश कर दिया है। तो मेरा ख़्याल है कि इस केस में भी यही सूरत हाल होगी और मैं होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा। अच्छा, ये कल अदम हो जाता है, कल जेल ट्रायल, तो इसका मतलब क्या है? खान साहब की ये सजा सस्पेंड हो जाएगी, उनकी बेल हो जाएगी, जमानत हो जाएगी, बाहर आ जाएंगे? देखें, नहीं, इसमें तो ये वाला जो केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, तो वो तो जेल ट्रायल से रिलेट नहीं कर रहा। जी। वो तो रखा हुआ है कि मतलब जेल ट्रायल से रिलेट कर रहा है, जमानत का उसमें नहीं है। लेकिन बाकी वो जमानत की जो केस खारिज हुए थे उसके खिलाफ बेल में आना है, वो हाई कोर्ट में वो अलग से होगा उसका। इसमें सिर्फ ये इशू इन्वॉल्व है कि जेल ट्रायल होना है या नहीं होना है। बिल्कुल सही। अच्छा, खान साहब की आज जो साइफर में केस था उसमें लंगड़ा के भी थोड़ा चल रहे थे। जो सहाफ़ियों की रिपोर्ट है कि वो टांग पे जो उनको गोलियां लगी थी, सर्दी में तकलीफ भी है। तो इस पे डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से आपको कोई पटिशन करके उन्हें फौरन मुआयना करवाने की दरख्वास्त नहीं करनी चाहिए? जी, बिल्कुल ठीक बात है, दुरुस्त है आपकी बात, ये होना चाहिए इस पे। और ये जानबूझ के अज़ियत दे रहे हैं, तकलीफ़ का बायस बन रहे हैं और उनको ये सूट नहीं कर पा रहा कि इमरान खान टूटे क्यों नहीं है। अब उसके लिए वो राह हमवार कर रहे हैं और उसके लिए वो पोज़ीशन क्रिएट कर रहे हैं। ये काबिल अफ़सोस बात है कि प्राइम मिनिस्टर के फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके कुछ राइट्स हैं अंडर द जेल मैनुअल, वो उनको उनसे महरूम करने की कोशिश हो रही है। और ये जेल सुप्रीडेंट की अथॉरिटी नहीं हो सकती तो इस तरह के अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल काम करें। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी जो इसके अलावा जो ट्रायल के मामलात पे जो बयानात मुकम्मल हो चुके हैं साइफर के, तो इसकी अब समाअत और इसका आगे फर्दर क्या हो रहा है? देखिए, समाअत तो अभी जारी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई अब जान बाकी है। आपको याद है पिछले 6 महीने से इन्होंने जेल में बंद रखा हुआ था उनको, और सिर्फ एक बात कह के जी इसमें तो बड़ी हार्श पनिशमेंट है, सजाए मौत हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर गया तो उन्होंने 1 घंटे 2 घंटे के अंदर आर्गूमेंट्स जब सुने, उनके पास कोई जवाब नहीं था।
اور انہوں نے بڑی تنبیہ کی کہ قابل ضمانت جرم کے اندر آپ لوگوں نے ایک شخص کو غلط طریقے سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے رکھا ہوا ہے، بلکہ اس میں جسٹس عطا محمد اللہ صاحب کا جو اگر نوٹ آپ ملاحظہ کریں جی تو معصوم بہت والا. ہے کہ آپ الیکشن سے پہلے ان کو باہر نکالیں، لیکن انہوں نے الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنے دینا تو سو نہیں آنے دینا. اس کا مطلب ہے ہمارے ملک کی عدلیہ جو ہے اس کی تو کوئی حیثیت باقی نہیں رہی. بالکل صحیح یا بات ہے. تو کچھ ججز کمپرومائزڈ ہیں، اور جو ججز کو انڈیپینڈنٹ ہیں یا کوئی ٹھیک لکھتے ہیں تو وہ ایگزیکٹو کہتی ہے کہ ہم آپ کے فیصلوں کو نہیں مانتے، وہ ان کے اوور اینڈ ابو بیٹھے ہوں اور جو فیصلہ وہ کرتے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے اور عدلیہ کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. بالکل. آج شعیب صاحب خان صاحب کافی غصے میں تھے، بلکہ شاہ محمود صاحب کی بھی جو جس طرح ہیئرنگ تھی آج اس میں وہ بھی غصے میں تھے. ظاہر ہے زیادتی ایسے ہو رہی ہے جس طرح بیانات کروائے جا رہے ہیں، بلکہ ان کے وکیل علی بخاری صاحب بھی ناراض تھے. تو پھر اس کے بعد سنڈے کی کال، اتوار کی جو کال کا اعلان کیا گیا، عوام کو نکلنے کا کہا گیا اتوار کو، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کال اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کیا یہ کال کیا ہے؟ لوگ بس اپنا اسٹرینتھ شو کریں جہاں جہاں پورے پاکستان میں، کیا اس کی ڈیٹیل تھوڑی بتا دیں. جی ابھی تو اس کی مقصد یہی ہے کہ ملک سے باہر نکلیں، اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کریں، الیکشن کا پروسیس بھی ہے اور پروسیڈنگز بھی ہیں، اور اپنے حقوق کے لیے وہ جدوجہد کریں. آج لوگ جس طرح ان سے نفرت کر رہے ہیں، پی ٹی ایم کی جماعتیں ہوں یا ان کی ایکسٹینشن ہو یا وہ مقتدر ادارے اور طبقے ہوں یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں، جو لوگ بھی ہیں ان سے شدید نفرت ہو رہی ہے، ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں کہ آپ ایک شخص کی دشمنی میں آپ نے ملک کو داؤ پہ لگا دیا، آپ نے ملک کو جو ہے 25 کروڑ عوام کے حقوق سلب کر لیے، اور معاشی تباہی تو پہلے ہی بہت زیادہ آ چکی ہے، اور آخری اس میں رول ادا کیا ہے ہمارے جوڈیشری نے جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا. جی اچھا سر، ابھی جو اس پہ بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی بات کر رہے تھے، کچھ اور بھی بیانات تھے کہ آپ کا جو بلے کا نشان ہے اس پہ تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ بھی کروانے کا سوچ رہے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے کچھ الیکشن ہو جائے، خان صاحب سے مشاورت یا ان سے فائنل گو ہیڈ لینی ہے. تو یہ معاملہ کہاں تک ہے؟ اس کی کوئی تھوڑی تفصیل. دیکھیں یہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے، بالکل ہو سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، قید نہیں ہے کہ ہم نہ کرائیں. اگر ان کو اعتراض ہے ہمارے پچھلے الیکشن پہ تو ہم دوبارہ الیکشن کرا دیتے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایشو ہے، لیکن یہ تو جان بوجھ کے عدلیہ نے بھی سہولت کاری کی ہے، اور الیکشن کمیشن تو پہلے ہی غیر جانبدار نہیں ہے اور جانبداری کر رہا ہے. وہ واک اوور دینا چاہتے ہیں پی ایم ایل این کو یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کو، لیکن عوام نے بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ نہ ان چوروں کو مسلط ہونے دینا ہے اور نہ ہی ان کی نالائق کرپٹ اولاد کو مسلط ہونا دینا ہے اپنے اوپر. اس وقت عوام جو ہے وہ بالکل چارج ہے، ان کے خلاف ہے، ان کے خلاف غصہ ہے، نفرت ہے. وہ انشاءاللہ ووٹ والے دن نکلے گا، اور بالکل. یہ ان کے ہوش بھی ٹھکانے نہیں رہیں گے کہ کس طرح لوگوں نے جوک در جوک نکلنا ہے اور انہوں نے آ کر کے ووٹ ڈالنا ہے. جی اچھا شعیب صاحب، ایک سوال اس کے دو حصے. ایک تو امیدواروں سے جو حلف لیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ وہ وفا کریں گے، ان کے مطلب کسی کی صورت میں دوسری پارٹی کو ووٹ دینا یا فلور کراسنگ، اس پہ 3 آرٹیکلز 106 ہے، آئی تھنک 53 ہے اور ایک 63A ہے شاید. یہ بھی آپ کی پارٹی تو رجسٹرڈ ہے، الیکشن کمیشن میں موجود ہے 166 جماعتوں میں، تو آپ کے پاس تو یہ بھی امبریلا ہے کہ کل کو یہ جیت کے جائیں تو یہ آپ کے پاس ہی رہیں گے یا فلور کراسنگ کا معاملہ ہوگا. یہ دو معاملات اگر کلیئر کر دیں، حلف والا اور یہ جو آپ کے ساتھ کینڈیڈیٹ رہیں گے. دیکھیں حلف تو اس لیے احتیاطاً لے رہے ہیں اور عوام لے رہی ہے، بلکہ پی ٹی آئی سے زیادہ عوام لے رہی ہے. ہر جگہ ہر جلسے میں وہ آ کے سب سے پہلا سوال کرتے ہیں ہم آپ کو ووٹ دیں گے، پہلے ہم یہ یہاں قرآن پہ حلف دیں کہ بھائی آپ ہمارے قائد کو نہیں چھوڑیں گے. میں خود جا رہا ہوں، حالانکہ میں فیس آف دی پارٹی ہوں، ترجمان ہوں، جی اور پچھلے 9 مئی کے بعد سب سے زیادہ ان کو ڈیفینڈ کیا ہے. میرے سے سوال کرتے ہیں، مجھے کہتے اچھا. ہیں کہ آپ دیکھیں لوگ ابھی اس بات پہ بڑا کمیٹڈ ہیں کہ لوگوں سے وہ حلف لے رہے ہیں، اوتھ لے رہے ہیں اور ان کو بلا رہے ہیں. اب مثلا میں خود ہوں، میں ترجمان ہوں پارٹی کا، میرے سے بھی سوال کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں اس بات کی گارنٹی دیں، اوتھ دیں کہ آپ پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے، آپ عمران خان کو نہیں تنہا کریں گے. اس لیے کہ لوگ بڑے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، لیکن لوگ بھی احتساب کریں. اور ہم دیکھیں پارٹی کے ہم نامنیز ہیں اور رجسٹرڈ پارٹی ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمارے لیے بھی کوئی ایسا وہ جو روم ہے وہ نہیں اویلیبل کہ جناب ہم جب چاہیں جس پارٹی کو چاہیں چلے جائیں. ہمارے پاس پی بالکل. ٹی آئی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور انشاءاللہ پی ٹی آئی میں ہی جائیں گے اور پی ٹی آئی کا ہی ہم حصہ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. اور میں ہوپ فل ہوں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. اور یہ سارے امیدوار جو انہیں بھی آپ کہیں جانے نہیں دیں گے، سارے پی ٹی آئی کی چھتری تلے رہیں گے. جی انشاءاللہ اسی طرح ہی ہو. بالکل صحیح. اچھا آپ کے جلسے تو سر بڑے ٹھیک ٹھاک جلسے ہو رہے ہیں، ورچوئل جلسے بلکہ آپ لوگوں کے کامیاب ہو رہے ہیں. ادھر مریم نواز صاحب آج کے پی میں عوام کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی اور نواز شریف کہہ رہے ہیں میں وزیر اعظم بننے نہیں آیا.
میں الیکشن لڑنے آیا. تو وہ یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. دیکھیں جو ڈیل کر کے گئے تھے، ڈیل کر کے واپس آئے ہیں، عوام کے دشمن ہیں، انہوں نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے گئے ہیں. اب انہوں نے اگر پرائم منسٹرشپ ان کو دی بھی گئی تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ وہی کام کرنا ہے. پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جو 18 مہینے کر کے دکھایا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. شہباز شریف کی کارکردگی سامنے ہے، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. یہ کیا بات کریں؟ مجھے بتائیں. کبھی کہتے ہیں کہاں سے نکالا، کیوں نکالا، کیسے نکالا. اس سے نکلتے ہیں تو جی میں 2017 میں بڑا اچھا ملک چلا رہا تھا. بھائی یہ جو 2 سال آپ نے گزارے ہیں، پونے 2 سال، اس میں آپ کا شہباز شریف تھا، 76 آپ کے وزیر و مشیر تھے، 8-10 باقی جماعتوں کے تھے. آپ نے اس ملک میں آپ کی ذات کے علاوہ اور کون بندہ تھا جو مشیر نہیں تھا یا جو وزیر نہیں تھا؟ وہ اور کون سی مشینیں لے کر آئیں گے یا وہ ساکھ ڈار کے کون سے بھائی بہنیں اٹھا کر لائیں گے جو اس ملک کو چینج کریں گے یا آپ اکانومی کو چینج کریں گے؟ یہ سارے دیکھیں ان کے چہروں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو لوگ نفرت کرتے ہیں. یہ کہاں سے تبدیلی لے کر آئیں گے؟ کیسے انویسٹمنٹ لائیں گے؟ جن کا اپنا پیسہ باہر ہو، جن کی پراپرٹی باہر ہو، جن کے بچے باہر ہو، وہ کیسے اس ملک میں جو ہے نا کسی کو کہے گا جی اپنی انویسٹمنٹ لے آؤ؟ کیسے ڈالرز کا انفلو آئے گا؟ کیسے اوورسیز اپنا یہاں انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. ان کو بالکل صحیح. پتہ ہے کہ اس ملک کو یہ چلانے کے قابل نہیں ہے، لیکن ایک شخص کی دشمنی میں تمام ادارے اور ہمارے مقتدر لوگ، اور ساتھ ساتھ تصور کر لیں کہ سارے سیاسی بونے ایک شخص کی دشمنی میں ملک کا بٹھا بٹھا دیا، معیشت تباہ کر دی، لوگوں کی جڑیں کھوکھلی کر دیں، اور اکائیاں کمزور ہونی شروع ہو گئی ہیں. لیکن یہ کب تک چلے گا؟ یہ ظلم جی اچھا جبر بربریت کا ماحول زیادہ دیر نہیں چل سکتا. شعیب صاحب، آپ اسلام آباد میں کمپین کر رہے ہیں، وہاں 3 یونیورسٹیاں بند کروا دی انہوں نے غیر معینہ مدت تک. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہاں سیکیورٹی الرٹ ہے. تو آپ کو کوئی خدشات یا آپ کی مہم کیسی چل رہی ہے؟ اور دوسرا اپنا حلقہ اور انتخابی نشان مجھے تو پتہ ہے لیکن عوام کے لیے دوبارہ بتا دیں. دیکھیں میرا انتخابی نشان ہے فاختہ NA47. یہ عمران خان کے گھر کا حلقہ ہے. یہاں 2018 میں عمران خان جیتے تھے، اس کے بعد جب سیٹ خالی کی تھی تو علی نواز اعوان جیتے تھے، اور ابھی بھی ان کا ارادہ تھا الیکشن لڑنے کا، لیکن وہ پھر چونکہ مسائل تھے پھر اس لیے انہوں نے میاں والی اور لاہور سے اپنے کاغذ جمع کرائے. یہ امانت ہے عمران خان کی، اور یہ انشاءاللہ پبلک کا بہت جوش و خروش ہے، اور وہ بڑا خوش دلی سے فاختہ پہ مہر لگائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم اور بہت ہیں ان کے علاوہ کہ ایڈمنسٹریشن تنگ کر رہی ہے، اس کے علاوہ ہمارے بینرز اتار لیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کہ ہمیں پولیس کی طرف سے ہمارے لوگوں کو ہراس کیا جاتا ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہماری جو ناخواندہ آبادی ہے ان کو ایک انتخابی نشان یاد کرانا بڑا مشکل ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ جتنی کمیٹڈ ہیں، جس وقت عمران خان کے ویژن کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ لوگوں کی کتنی محبت ہے عمران خان کے ساتھ، اور اس کے سپاہی کے طور پر مجھے وہ پہچانتے ہیں، ان کے ترجمان کے طور پر پہچانتے ہیں. الحمدللہ جس طرح ان کا میں نے ترجمان بن کے ان کی آواز پہنچائی ہے پبلک تک، وہ لوگوں کی محبت ہے. اور لوگوں کی اصل میں عمران خان سے ہوپ ہے. وہ کہتے ہیں اس پاکستان میں جو انہوں نے ایک وین اور شعور دیا ہے، ایک ہجوم کو قوم بنایا ہے، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی انشاءاللہ 8 فروری کو الیکشن کی کامیابی کا ہمارا زینہ اور سبب بنے گا. بالکل صحیح. شعیب صاحب، آپ تھکے ہوئے بھی، آپ نے انتخابی مہم بھی چلائی، لوگ بھی ملنے آ رہے ہیں، سارے معاملات میں بھی آپ نے ٹائم نکالا. NA47 یہ سیٹ انشاءاللہ یاد رہے گی. آپ کی ہر ٹویٹ جو ہے وہ ری ٹویٹ بھی ہوگی. آپ کی ہر کیمپین کو انشاءاللہ ہم لوگ فالو اپ کریں گے. آپ بھول جائیں اب فاختہ کو، ویسے بھی سیٹ عمران خان کی ہے، ہمیں اس پہ کچھ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن آپ کی جو کاوش ہے، یہ محنت ہے، یہ انشاءاللہ رنگ ضرور لائے گی. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم دیا.